बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को वज़ारत क़ानून ने एक मसवदा पेश कर दिया है तैयार करके। ये मसवदा 26वीं आइनी तरमीम के नाम से पेश किया गया है और वज़ीर आज़म ने जो वज़ारत क़ानून है इसको पढ़ने के बाद, इस मसवदे को पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर कानून साज़ी बोलें तो गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद एक पाकिस्तान का एक कह लें कि 5वीं इकाई के तौर पर एक अबूरी बंदोबस्त जो है वो उससे मुतल्लिक कानून साज़ी है, जिसके लिए पाकिस्तान के दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी और ये काम 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए हो सकता है, 2/3 अक्सरियत के ज़रिए होगा। और ये वो काम है जो बुनियादी तौर पर अगर हम कहें कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है, किसी सियासतदान का जो कह लें कि उसकी फ़हम फ़रासत नहीं है, ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अदारों का एक तयशुदा फ़ैसला है। और इस फ़ैसले को के बारे में पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप ब्रास है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, और भी जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको ISI के मेस में बुला के ब्रीफ़ कर दिया गया था, जिसके दूसरे या तीसरे कमरे में वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मौजूद थे और उन्होंने इस पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने के लिए आप यूँ समझिए आमादा नहीं हुए या मुंह लगाना पसंद नहीं किया। उसके पीछे एक बड़ी लॉजिकल रीज़न थी। उसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इस काम को, और हत्ता के जो वो क्रेडिट तो लेते हैं कि ये अफ़गानिस्तान वाला मामला के ऊपर हमने अमेरिका को ऑर्डर नहीं देने, लेकिन इन दोनों पॉलिसियों से इमरान ख़ान साहब का कोई ना ताल्लुक़ है ना कोई वास्ता है। वो इनको ओन नहीं करते, वो बस सामने हैं, वो सामने के रखे हुई एक चीज़ है, एक सामने की पड़ी हुई चीज़ है, वो एक फेस है और उनके ज़रिए ये काम होना है। वो एक डाखाना है, या आप अगर मैं ये अल्फाज कहूँ कि उनमें उनका सिर्फ अमल दखल महज एक नुमाइशी ओहदेदार से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दोनों दफ़ा ये ज़रूरी समझा ही नहीं कि उनका अगर विज़न होता, उनकी कोई इनटेक होती, तो वो जाके पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते, उनको आमादा करने की कोशिश करते, उनको समझाते कि मामला यूँ नहीं, मामला यूँ है, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ये सारा माइंड अप्लाई हुआ है, ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अदारों का अप्लाई हुआ है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो अदारे हैं जो पाकिस्तान के दफ़ा को भी देखते हैं और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को भी देखते हैं और पाकिस्तान के जोग्राफियाई मामलात को भी देखते हैं। तो इस पर मुझे थोड़ा सा एक है कि जो पाकिस्तान के जोग्राफियाई मामलात को भी देखते हैं उनको अंगूर अड्डा नहीं देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये एक अलग बात है, ये इस मौजू से हटके है। तो अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म साहब का तो इस पर अगरचे कोई उनका विज़डम उनकी भी कोई शामिल नहीं, ना उनका ये जो आप कहते हैं फ़हम फ़रासत का नतीजा है ये वाली पॉलिसी। ये उनको एक यूं करके कागज़ आए और उन्होंने कह दिया कि जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, आपने अगर अपोजिशन और दूसरी जमातों को देखना है, मनवाना है उनको, तो ठीक है, अगर आप वैसे करवा सकते हो तो वैसे करवा लें। वैसे हो नहीं सकता था, तो लिहाजा वो एक दिखावे के लिए उनसे एक या एक कह लें कि एक जिसको हम कहते हैं ना कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, या यूं कह लें कि एक रस्मन उनसे उनकी इनपुट लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जब सामने साहब लोग बैठे हों तो फिर जो इनपुट होता है वो हाँ जी चूँके चनाचे, इससे ज़्यादा होता नहीं है। वैसे सियासी जलसों में सड़क के ऊपर बातें करना, अखबारी बयानात देना, उसमें बड़े बड़े मुजाहिद भी हमने देखे हैं और बड़े बड़े जो हैं वो विजनरी लीडर भी देखे हैं। लेकिन ये दो हमारे सामने हुए हैं वाक़यात। 2 मई का भी हुआ था, उस पर भी एक पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई थी, एक ये ब्रीफिंग थी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, उसका भी जो हुआ वो आपके सामने है, कोई इतराज़ उतरूज़ कोई नहीं था। और फिर जो अफ़गानिस्तान के या सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई, उसके ऊपर भी आपको कोई काबिल ज़िक्र कोई कहीं पर कोई इख्तलाफ हो, कहीं पर किसी ने कोई सवाल उठाया हो, कोई बात सामने नहीं आई। तो ये जो प्रपोज्ड बिल है ये क्यों है, या गिलगित बल्तिस्तान को हम इसका हिस्सा क्यों बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का इसका स्टेटस ख़त्म क्यों कर रहे हैं। अपोजिशन जो जलसों में तो बातें करती है, क्या वो इस अमेंडमेंट की मुखालफत कर सकेगी। ये बेसिकली एक स्टेप है, इससे रास्ता निकलता है
کہ آزاد کشمیر جو ہے ہمارا، اس کی جو ایک ہمارے ہاں حیثیت ہے جو ہم نے 370 کا چربہ کیا، آج ہی اتفاقاً بڑا زبردست کالم جو ہے وہ چھپا ہے امتیاز عالم صاحب کا روزنامہ جنگ میں۔ انہوں نے جو کشمیر کے الیکشن اور کشمیر کے پس منظر میں بڑا زبردست تحریر کیا ہے، اپنا جو ایک کہہ لیں کہ نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ 370 کا جو چربہ ہم نے کیا تھا، یہ میں پوری آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیں کہ یہ گلگت بلتستان کا ہم کیوں اس کو اپنا صوبہ بنانا جا رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ جی کہ اس سے ہی راستہ آگے نکلتا ہے آزاد کشمیر کو ایک صوبہ کی حیثیت دینے کا۔ اور یہ بیسیکلی صوبہ اگر آپ اس کو قرار دے دیں گے تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر ہے، کشمیری قوم ہے، وہ ہضم ہو جائے گی، اور اگر یہ ہضم ہو گئی تو اس سے ایک نیا ایونیو کھلے گا دوستی کا، محبت کا، پیار کا، بھائی چارے کا۔ تو بہرحال یہ باتیں کہنے کی ہیں، عملی طور پر چیزیں کچھ اور طرح بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ کیوں بنانا چاہتی ہے، اور اس کی ایک بڑی موٹی سی وجہ ہے کہ ہم نے ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ 1947 میں جب پاکستان کے اور یعنی کشمیر کے معاملے کے اوپر انسرجنسی ہوئی، ہمارے جو قبائلی تھے اور انہوں نے جب ڈوگرا راج کے خلاف بندوق اٹھائی تو انہوں نے از خود آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی آزاد کرایا۔ اس میں تھوڑی سی ہماری پاکستان کی جو فوج تھی اس کا بھی عمل دخل تھا، لیکن زیادہ جو تھے وہ مجاہدین تھے، اور مجاہدین سے مراد یہ ہے کہ قبائلی لوگ تھے، یہ وزیرستان کے اور جنوبی وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے ہی یہ ڈوگرا راج کے اندر ہی تھا گلگت بلتستان، اس کو بھی آزاد کرا لیا۔ اب اس کا کچھ حصہ لداخ سے ملتا ہے، کشمیر سے ملتا ہے، لداخ کے اوپر تبت، لداخ، یہاں پر بھارت اور ان کا بھی تنازع ہے، کشمیر کا بھی ہے۔ تو جو سی پیک ہے وہ یہاں سے ہو کے آنا ہے، تو ہم نے تو ان کو یعنی کشمیر کو کوئی اس طرح کی خصوصی حیثیت نہیں دی تھی۔ ہم تو بیسیکلی جب اقوام متحدہ چلے گئے نہرو صاحب، تو ہم نے بھی کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کروا لیں۔ تو جب رائے شماری کروانے کا وقت آیا تو وہ نہیں ہو سکی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک کہ پاکستان کو یہ لگا تھا کہ وہاں پر یہ امتیاز عالم صاحب کا کہنا ہے کہ 370 کے تحت جو بندوبست کر لیا تھا، جس طرح کی آزادیاں مل گئی تھیں، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید رائے شماری میں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ہم نے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچا۔ مودی صاحب چاہتے نہیں تھے کہ رائے شماری ہو، وہ اس لیے کہ ہم جا کے سیٹوں سینٹوں میں امریکہ کے اتحادی بن گئے۔ تو انہوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ اب اقوام متحدہ کی قراردادیں غیر مؤثر ہیں، ان پر عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس ویٹو پاور ہے، عالمی طاقتیں تو پاکستان کے ساتھ ہیں، تو وہ یوں کر کے کشمیر جو ہے اس کے اوپر وہ ہڑپ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا۔ بہرحال امریکہ نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا۔ تو اب ہمارے ہاں تو یہ ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتے ہیں، گلگت بلتستان کو بھی اور کشمیر کو بھی۔ تو لہٰذا جب سی پیک کی داغ بیل ڈالی گئی تو انڈیا نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ اعتراض اٹھا دیا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، گلگت بلتستان جو ہے یہ تو خود پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو لہٰذا یہاں پر سی پیک نہیں بنے گا کیونکہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہم اس کے کلیمنٹ ہیں۔ بیسیکلی وہ اس کے دعوے دار ہیں، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی حرکت بھی کر سکتے ہیں گلگت بلتستان پر قبضہ کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو پلوامہ والا ایشو تھا وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ سی پیک سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ سی پیک نہیں بن سکتا، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت اس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے اور وہ اس کو نہیں بننے دیں گے۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال انہی دنوں تبت، لداخ اور اس سائڈ پر وہ جو جھیل ہے جہاں پر چین اور ان کی جھڑپیں ہوئی تھیں بھارت کی، وہ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ جو چین ہے وہ اپنے حصے میں مطلب بنا رہا تھا وہ ہوائی اڈے جنگی جہازوں کے، ایئر بیسز جن کو کہتے ہیں، وہ سی پیک کے حفاظت کے لیے تھے بنیادی طور پر، اور وہاں پر ایک کمک رکھنی ضروری تھی کہ گلگت بلتستان پر اگر جو انڈیا ہے وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو ہم جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں، انڈیا کا راستہ روک سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک انٹرنیشنل
ایک ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے، یا بھارت کا جو دعویٰ ہے، حق ہے تبت کے اوپر، یا تبت کہہ رہا ہوں گلگت بلتستان کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ادارے ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک 5واں صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ضروری ہے، اور آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے 2/3 میجارٹی ضروری ہے۔ اور اب اس کے اوپر جو ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، وہ نون لیگ ہو، وہ کہتی تو ہے کہ جی کہ یہ صوبوں کو، کشمیر کو بھی صوبہ بنانے کی کوشش ہے، وہ اسی سے ہی راستہ نکلتا ہے، یا شاید ان کو خدشہ یہ ہے کیونکہ وہ بریفنگ میں جس طرح وہ بریف کیا گیا تھا وہیں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں سامنے آ کے، تو وہ آرمی ایکٹ کے اوپر جو ہیں وہ رجسٹ نہیں کر پائے تھے، وہ انہوں نے سلوٹ مارا تھا اور ووٹ دے دیا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی قرین قیاس ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اجتماعی طور پر، جس کو کہتے ہیں پیچھے مام کے اللہ اکبر کہیں گی، اور یہ جو ہی پاس ہو منظور ہوگا، منظور کہہ رہا ہوں پیش ہوگا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل، تو یہ منظور ہو جائے گا بظاہر، جو قرین قیاس جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ اس کے تحت جو پرپوز کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جی کہ جو اپیلٹ کورٹ ہے گلگت بلتستان کا، اس کو ڈیمالش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ یا تو ہائی کورٹ بنا لی جائے، یا پھر جو آزاد کشمیر کی طرز کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے وہ بنا لیا جائے، لیکن وہ اس کا اپیلٹ فورم جو ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی۔ دوسرا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، ڈیمالش کر کے، یا اس کو ختم کر کے، کالعدم کر کے، تحلیل کر کے، ایک جو کہتے ہیں صوبائی الیکشن کمیشن، اور اس کی ایک سیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رکھی جائے، جس طرح باقی صوبوں کی بھی ہے، سندھ کی ہے، بلوچستان کی ہے، پنجاب کی ہے، KPK کی ہے، تو اس طرح رکھی جائے، اور اب اس کو عبوری بندوبست کا نام دیا جائے، اس کو مستقل نہ کیا جائے صوبہ، تو عبوری بندوبست کے تحت اس کے معاملات چلائے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر ابھی بھی وہاں پر بھی ایک عبوری ہی بندوبست ہے، لیکن اس کو پاکستان کے دستور میں شامل کر لیا جائے، جو پاکستان کے دستور میں جو پاکستان کا حدود اربع لکھا گیا ہے کہ یہ ملک ہے، اس کی 4 اکائیاں ہیں تو 5 کر دی جائیں، اس طرح کر کے جو متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں ان میں ترمیم کی جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب اس کو اوپر تو اگر ہم سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی جوڑ توڑ ہی کر رہا ہے، جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جو کہتے ہیں نا ٹھوس منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے کہ کبھی انڈیا کی ریاکشن میں ہی ہم سارے کام کرتے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کا معاملہ ہو، ہم نے وہاں پر وزیر اعظم صدر رکھا، چربہ سازی کی ہم نے 370 کی، یہ فرمانہ ہے جناب امتیاز عالم صاحب کا، اور پھر اسی طرح جب انڈیا نے ایک ایکشن شو کیا ہے تو ہم نے ریاکشن میں اس کو صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کل کلاں کو آزاد کشمیر پر جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ باتیں جو ہیں وہ سادہ نہیں ہیں، یہ آپ یوں اگر ہم سمجھیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ان فیصلے یہ ابتدائی فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ شاید یہی نکلے کہ انڈیا اپنا کشمیر سنبھالے، ہم اپنا کشمیر سنبھالے، تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میجر بون آف کنٹینشن، جو تنازع ہے، وہ مسئلہ کشمیر کا ہے۔ تو کشمیر کو دونوں پاکستان اور بھارت اپنی جو 2 ریاستیں ہیں اس میں ہضم کر لیں، اور گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان اپنے ساتھ سیٹل کر لے معاملہ، تو انڈیا کو کہا جائے کہ جناب کہ آؤ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم کام چلاتے ہیں، اکانومی ٹھیک کرتے ہیں، غربت دور کرتے ہیں۔ تو یہ فارمولہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ فارمولہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، بظاہر تو لگ یہی رہا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کسی بھی صورت نہیں چاہے گا کہ اس کے 2 دشمن جو ہیں وہ اکنامک پاور بن جائیں، ایک تو بن چکا ہے، تو وہ بنیادی طور پر سپر پاور بننے کے راستے میں، جس کو ہم چین کہتے ہیں، اور چین کی جو سپریمیسی ہے ورلڈ وائڈ، اس کا راستہ سی پیک کے ذریعے یہ جاتا ہے، وہاں تک جاتا ہے۔ اس کی جو سپر پاور کا جو ٹارگٹ ہے وہ سی پیک کے آخری سرے پر پڑی ہوئی ہے، اس کی سپر پاور شپ۔ تو انڈیا بھی نہیں چاہے گا، بھارت بھی نہیں چاہے گا،
اور میرا خیال ہے کہ ہم جو دو بڑوں کی لڑائی ہے، چین کی اور امریکہ کی، اور جو پھر انڈیا اپنے مقاصد دیکھ رہا ہے، ہم کہیں اپنا کوئی سجا کھبا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھیے۔ تو بہرحال یہ خبر تھی جو آپ کے حضور پیش کر دی کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے کہ اس کو پیش کر دیا جائے اسمبلی میں، کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہے اس کو منظور کروانا یہ عمران خان صاحب کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی بس اس میں ایک سٹیمپ، ربڑ سٹیمپ کا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک پالیسی ساز ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلے کتنے کارگر ثابت ہوئے پاکستان کی مجموعی تاریخ میں، پاکستان کے پالیسی سازوں کے جو پالیسی ساز فیصلے تھے، وہ آزاد کشمیر کا ہو، وہ کارگل کا ہو، وہ افغانستان کا ہو، وہ امریکہ کا ساتھ دینے کا ہو، سیٹو سینٹو کا ہو، وہ رشیا کے خلاف جہاد لڑنے والا معاملہ ہو، یا پرویز مشرف کا فیصلہ ہو کہ ہم نے اڈے دے دیے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، ماڈریٹ ہو گئے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ لی، پھر اب اڈے دینے سے بھی انکار، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے پاکستان کے عوام کے فیصلے نہیں ہیں، دو ٹوک الفاظ میں اگر کہا جائے، یہ فیصلے مجموعی طور پر پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے ہیں، اور یہ فیصلے پاکستان کے عوام بھگتتے ہیں، ان کو صرف سنائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج وہ بھگتتے ہیں۔ اس کا بھی کیا ہم بھگتتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔